बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनायतुल्लाह खान एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज इलेक्शन कमिश्नर के सामने ज़बरदस्त मुजाहिरा हुआ, सैकड़ों लोगों ने उसमें शिरकत की और 2016 में जो ओवरसीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने यानी तारिकी वतन को इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि तारिकी वतन को वोट का हक दिया जाए और इस पर पूरी कार्रवाई शुरू की जाए, लेकिन उस वक्त जनाब सैयद मेहदी जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दामाद मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर सैयद मेहदी के दामाद हैं, उसने मरियम नवाज़ी में ये कानून पूरा नहीं किया, इस पर अमल नहीं किया। अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इस पर पटिशन दाखिल हो चुका है और ये 2023 का जो आने वाला इलेक्शन है, इस इलेक्शन में इंशाअल्लाह ज़रूर ख्वाह कुछ भी करे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा नाम है उसका, और ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये है सैयद मेहदी जो पहले सेक्रेटरी था नवाज़ शरीफ का। तो नवाज़ शरीफ ने जो मेहरबानी उस पर की है सैयद मेहदी पर, तो वो हद से ज़्यादा है। और उस मेहरबानी में एक मेहरबानी ये भी शामिल है कि ये जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये उस वक्त इसको एसी लगाया गया इस्लामाबाद में, और करते करते आज ये चढ़ गया, इमरान खान की किस्मत में आ गया, और इमरान खान को किसी ने धोखे से समझाया कि ये बहुत क्रेडिबल आदमी है और ये आप लाएंगे इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो आप बेफिक्र हो जाए, पाकिस्तान की इलेक्शन को ये साफ और शफाफ करके दिखाएगा। तो ये वो उसकी शफाफियत है कि सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज़ी में वो हक और इंसाफ का साथ नहीं दे रहा और सिर्फ मरियम नवाज़ का साथ दे रहा है, तो इसमें सिर्फ ओवरसीज़ के वोट का हक नहीं मतलब नहीं है, पूरी आईनी इस्लाहात का एक बिल है जो आर्डिनेंस के ज़रिए सदर पाकिस्तान ने पास किया है, और इसमें है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसको कहते हैं, वो इसमें शामिल है। अब इसको दर्द क्या है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इसको मालूम है कि हर हलके में 30 से 35 हज़ार जाली वोट मुस्लिम लीग नून को पड़ते हैं, जो आज से 20 हज़ार पहले भी कुछ लोग फोत हुए, उनकी भी शनाख्ती कार्ड पे वो वोट पड़ते हैं और इसका पूछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि नादरा इनके साथ मिला होता है। अब नादरा का जो चेयरमैन है तारिक मलिक, ज़बरदस्त ईमानदार और दुनिया का एक माना हुआ शख्स, अब इनके लिए मुश्किल है कि वो तरीके आजमाए जाए जो पहले इलेक्शन में ये करते थे और ये इलेक्शन किस तरीके से जीतते थे, अब सबको मालूम है। लेकिन इस बार ये कुछ भी हो जाए तो ये इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जब आप देखेंगे रिज़ल्ट को, हाँ 2018 के रिज़ल्ट को आप देख लें, तो 40 सीटें ऐसे हैं जो पीटीआई हार चुकी है, कहीं 2000 वोट से, कभी 800 वोट से, कभी 1000 वोट से। तो ये सब कुछ वो जो जाली वोट थे और उसको मिनहा नहीं किया गया, वोटर लिस्ट से अभी तक मौजूद है, तो उस वजह से ये 40 सीटें भी ज़ाया हो गई। अब ओवरसीज़ की जो वोट है वो 95% लोग जो ओवरसीज़ तारिकी वतन है वो इमरान खान के साथ है। तो अब आप ख़ुद सोचिए कि ये सब कुछ अगर हो जाए तो मुस्लिम लीग नून आपको कहाँ खड़ी नज़र आएगी, और वैसे भी आपको मुस्लिम लीग का जो पतला हाल है वो भी आपके सामने है। तो ये ज़रा सोचने की बातें हैं। तो अब इसमें ये भी एक चीज़ है कि सदर मुमलकत ने जो आर्डिनेंस पेश किया वो 120 दिन के लिए होता है। अब 120 दिन का मुद्दत तो ख़त्म हो जाएगा, ये बिल जाएगा कौमी असम्बली से, कौमी असम्बली से आसानी से पास हो जाएगा। अब सेनेट में मसला पड़ेगा 2-3 सेनेटर का, उसके लिए भी बंदोबस्त हो जाएगा इंशाल्लाह, तो ये सेनेट से भी पास होगा। बफर्ज़ माल उधर भी नहीं हुआ, सेनेट से भी नहीं हुआ, तो फिर मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा, यानी सेनेट और कौमी असम्बली का जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा, तो उसमें हो जाएगा। अगर उधर भी नहीं होगा तो फिर दोबारा कौमी असम्बली में जाएगा, तो वहाँ से पास हो जाएगा। तो जब तीसरी दफ़ा कौमी असम्बली से बिल पास हो जाएगा तो फिर सेनेट की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, यानी ये कानून बन जाएगा। तो अब ये जो जनाब है
راجہ سکندر جو چیف الیکشن کمشنر ہے، اس نے پہلے بیان دیا کہ میں تو پھر سپریم کورٹ جاؤں گا. یعنی یہ میں آپ کو چند لوگوں کی بات کرتا ہوں جو ہمارے آئینی اداروں کے سربراہ ہیں. ان میں کچھ ججز، بار بار اس کا نام میں نہیں لوں گا، یہ لوگ اور یہ شخص جو ہے چیف الیکشن کمشنر، یہ ایک قسم کی عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی ایک پارٹیاں ہیں یہ. اور یہ خطرناک اس لیے ہے کہ مطلب ایک جج اور چیف الیکشن کمشنر اگر آئین و قانون کو نہیں دیکھے گا، صرف مریم نوازی کو دیکھے گا یا خاندان نوازی کو دیکھے گا، شریف خاندان کے احسانات کو دیکھے گا، تو پھر اس کا کیا حل ہوگا؟ تو اب عوام نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا مکمل گھیراؤ کریں گے، اور یہ کبھی بھی یہ لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے جو ان کا مقصد ہے کہ 2023 میں ہم نے دوبارہ ان لوگوں کو یہ لوگ تو پہلے ان میں سے کون ہے جو جن پر کیس نہیں ہے اور وہ کلیئر ہو کے آ جائیں گے اور کنویکشن بھی ان کی ختم ہو جائے گی، جیسے کہ ایک شخص سے ان کو امید ہے، لیکن وہ شخص خود بنتا ہے، وہاں پہنچتا ہے کہ نہیں. یہ بہت لمبی بحث ہے، اس میں اس وقت ہم نہیں جانا چاہتے. اور ہمارے یعنی ان کا مقصد ہے کہ ہمارے سارے کیس بھی ختم ہو جائیں گے، ہم پھر الیکشن جیت جائیں گے جعلی طریقے سے اور پھر اس ملک کے حکمران بنیں گے. یقین رکھیے یہ کبھی نہیں ہوگا. پاکستان بدل چکا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس خطے کے حالات پاکستان کی سیاست کا تعین کریں گے، اور خطے کے حالات کیا ہے. اب آپ ذرا سوچئے، اس خطے میں چائنا ہے، اس خطے میں رشیا ہے، اس خطے میں پاکستان ہے، اس خطے میں ایران ہے، اس خطے میں ترکی ہے. یہ اتنا بڑا بلاک ہے کہ اب یہ جو چینٹیوں جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو رون کر کے لوگ چلے جائیں گے. اب اس ملک نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، اس نے آگے جانا ہے. تو ان کو خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ورنہ ان کو گھر جانا پڑے گا. یہ اس طرح نہیں رہے گا جو جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ابتدا سے کہ یہ لوگوں کو جلاتے رہیں، دلوں کو جلاتے رہیں، اور یہ ہر وہ کام کرتے رہے جو پاکستانی عوام کے خلاف ہو اور ان راشی حکمرانوں کے حق میں ہو. یہ وہ فیصلے کرتے رہے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ ہمارے کچھ ججز ہو. میں نے اس دن ولاگ کیا تھا، جو ججز ہیں ان کو ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آئین اور قانون کو پہلے رکھتے ہیں، بعد میں کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. تو خدا کرے کہ ہمارے عدالتوں میں ایسے لوگ ہوں جو اس وقت 7 سے 8 ججز تو اس طرح موجود ہے سپریم کورٹ میں. اور اس کے علاوہ اب ایک اور اضافہ ہوا ہے، بہت زبردست اضافہ ہوا ہے کراچی سے، محمد علی مظہر صاحب کی شکل میں جو سپریم کورٹ کا جج بن چکا ہے. اس کے علاوہ ایک مختلف چیز بھی ہوا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جج لایا گیا ہے اس کی وفاداری کس کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. یہ بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے اس ملک میں کہ ہماری یعنی انصاف کے ادارے اس طرح بکتے رہیں، اس طرح یہ لوگ کسی کے پیرول پر ہو. اس کا نام میں نہیں لینا چاہتا اس وقت، لیکن یہ ایک بدنصیبی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ایک جو نیا جج آیا ہے وہ مکمل طور پر شریف خاندان کا آدمی ہے، اور یہی مسائل پاکستان کو بہت اندھیروں میں دھکیلنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان خراب ہو جائے گا، عوام خراب ہو جائیں گے. ان کو صرف اپنے مفادات سے عرض ہوتا ہے اور یہ ان کے ذاتی غلام ہوتے ہیں. اب یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ کیا طریقہ کار ہوگا، لیکن ایک بار پھر میں آپ کو انشاءاللہ خوشخبری دیتا ہوں کہ 2023 کا الیکشن EVM مشین کے ساتھ الیکٹرانک ووٹ بھی ہوگا. جو کسی کو یعنی ابھی تک ہم 70 سال میں یہ کہتے رہے کہ جعلی الیکشن جعلی، تو جب اصلی الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور آپ نے خود دیکھ لیا کہ یہ لوگ نہیں جانا چاہتے اس طرف، یہ EVM مشین کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تاکہ جعلی ووٹ پر نہیں پڑ سکیں گے، اس کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہے. اور انتخابی اصلاحات جو اوورسیز کے حق میں ووٹ دینے کا ہے اس طرف بھی نہیں جاتے، کیونکہ وہ تو 95% عمران خان کے لوگ ہیں. یعنی جو عوام کی جو مرضی ہے تو وہ چلے گی، وہ خواہ عمران خان کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو، لیکن ان کے ساتھ تو ہے نہیں. اور ان کی جو بدنامی ہونی تھی وہ تو ہو چکی ہے پوری دنیا میں. یہ لوگ یہ دوبارہ خواب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اقتدار ان کو ملے گا. یہ صرف جیل کا خواب دیکھے کہ جیل ان کا مقدر ہے،
یہ میں آپ کو جو بات کر رہا ہوں یہ میں ویسے نہیں کر رہا، میں حقائق کو دیکھ کے بات کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری طرف کہ ایک شخص ہے اقرار الحسن۔ اقرار الحسن ایک اینکر ہے، اور جب پروگرام پیش کرتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا جو طریقہ کار ہے وہ جس قسم کی بدماشی میں چلتا ہے، جس قسم کی وہ ٹھیک ہے غلط چیزوں کو پکڑتا ہے، ہم اس کو داد دیتے ہیں، لیکن جو اس کا طریقہ کار ہے کوئی اس کا سر توڑ دے گا۔ وہ پولیس تک کو گالیاں دیتا ہے، وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ اور اب اس نے جو کچھ کیا، یہ جو خاتون نے جو ڈرامہ رچایا اقبال پارک لاہور میں عائشہ اکرم نے، وہ سب کو معلوم ہے۔ اس نے جو ڈرامہ کیا ہے صرف ریٹنگ کے لیے کہ ایک دم میرے وہ بڑھ جائیں ویورز، فالورز، تو وہ بڑھ گئے۔ ایک رات میں 4 لوگ اس کو مل گئے، یعنی فالورز۔ ان کا مقصد ان لوگوں کے لیے یہ کچھ نہیں ہوتا کہ اخلاق اور خاندان کیا ہوتا ہے۔ یہ لوگ پیسے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جتنی بدنامی اس عورت نے کی ہے، لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ حقیقت جب جان جائے تو پھر ایسے لوگوں سے ہمدردی نہیں کی جاتی جو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اور دنیا میں بدنام کرنے کے لیے ان کے ساتھ پھر اقرار الحسن جیسے لوگ مل جائے اور وہ کہے کہ شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بیٹی نہیں دی۔ جناب کروڑوں بیٹیاں ہیں لوگوں کی، شریف زادیاں ہیں، گھروں میں بیٹی ہیں، وہ یہ کام نہیں کرتی جیسے اس خاتون نے جو ڈرامہ رچایا ہے، اور خود اپنا عزت نہیں پاکستان کی عزت کو نیلام کرنے کے لیے یہ لوگ ایسے حرکتیں کرتے ہیں۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمدردی کرو، یہ خاتون ہے۔ او بھائی، خاتون کا عزت نہ کرنا وہ تو بے غیرت انسان ہوگا۔ خاتون تو ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سا رشتہ ہے جس کا احترام کیا جائے گا؟ اور جتنا احترام پاکستان میں خواتین کا ہے یہ کسی اور ملک میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا، اس کے عشر شیر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن یہ خونی مافیاز کے ساتھ ملی ہوئے لوگ، یعنی اب اس شخص کو دیکھو، یہ کہتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی، تو اس پر جو کیس دائر ہوا اور ابھی FIR ہوا نہیں ہے، تو وہ سیدھا چلا گیا ہائی کورٹ میں۔ تو ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ آپ پہلے سیشن کورٹ میں جائے، اس کو یہ کیس ہم رکھیں گے اس کو۔ تو ابھی اس کو بلایا ہے 1 ستمبر کو اقرار الحسن کو۔ تو اب یعنی یہ دکھاتے کیا ہے اور یہ کرتے کیا ہے۔ اور وہ پروگرام میں نے بھی اس کا دیکھا تھا کہ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے پاکستان میں بیٹی نہیں۔ بھائی اللہ نے آپ کو بیٹی سے نہیں نوازا، آپ کو اللہ نے رحمت سے نہیں نوازا، لیکن آپ کیوں پاکستان کو بدنام کرتے ہیں؟ آپ ہے کون جو پاکستان کو بدنام کرتے ہیں؟ جو شخص خواہ میرا سکا بھائی بھی کیوں نہ ہو، جو پاکستان کو بدنام کرے گا اس شخص کا میں راستہ روکوں گا اور اس کے لیے میں طریقہ اپنا اختیار کروں گا۔ تو آپ یہ اس پر بھی عوام خاموش نہیں رہیں گے۔ اس خاتون نے جو کردار ادا کیا ہے، میں حقیقت بیان کرتا ہوں۔ اب یہ اس کے ساتھ جو خونی لبرل مافیا ملا ہوا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب ایک خاتون نے جو ادھر انڈیا میں انٹرویو دیا ہے، وہ مسلمان خود کو کہتی ہے کہ میں تو، اس نے پوچھا ہے اینکر نے کہ آپ اب ہندو لڑکے سے شادی کیوں نہیں کرتی، اور ہندو لڑکے سے مسلمان خاتون کی شادی، اس نے کہا ضرور ہونی چاہیے مسلمانوں کی شادیاں ہندو لڑکوں سے، اور میں تو کروں گی، اور میں لوگوں کو حوصلہ دوں گی کہ یہ کام کرے اور امن سے رہے اور ہندوؤں کے ساتھ شادیاں کرے۔ یعنی اس قسم کے یہ خونی لبرل جب ہم کہتے ہیں، ہم اس وجہ سے کہتے ہیں، تو اس میں یہ ہمارے مرد حضرات بھی اس قسم کے شامل ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ نے مجھے پاکستان میں بیٹی نہیں دی۔ تو یہ لوگ دیکھتے کچھ ہیں لیکن یہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو اس شخص کا پروگرام دیکھنا بھی بند کرے جو پاکستان کی اتنی بے عزتی کر سکتا ہے، اور کہتے ہیں مجھے شرم آتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ شرم ہمیں آتا ہے کہ تم پاکستان میں کیسے پیدا ہو گئے۔ یہ پاک سرزمین، یہ مدینہ، یہ اس کا اصل مقصد ہے مدینہ پاک اس پاکستان کا۔ اگر یہ اس بحث میں جاؤں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، یہ کس طرح، یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مدینہ پاک ہے، یعنی اس کا نام اس پاکستان کا، اور یہ کیوں رکھا گیا، کس وجہ سے رکھا، کیا تاریخ کیا تھا، اس کے پیچھے عوامل کیا ہے۔ لیکن ان جیسے لوگوں کے جو صرف، یعنی خود تو تم 2 3 شادیاں کرتے ہو، لیکن اللہ نے آپ کو بیٹی سے نہیں نوازا۔ جس کو اللہ نے بیٹی سے نہیں نوازا تو بڑے رحمت سے اس کو، یعنی اس شخص کو بڑے رحمت سے محروم کیا گیا۔ تو میں فخر کرتا ہوں پاکستانی خواتین بہن بیٹیوں پر،
ماؤں پر کہ جو پاکستان میں پلتے ہیں، اور پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ دنیا میں آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئے گا. اور ان ہماری خواتین کی جو عزت ہے اور جو ان کو دی جاتی ہے پاکستان میں، یہ دنیا میں بھائی یہ 23 کروڑ عوام کا ملک ہے. اگر 10-15 کیسز ہو جائے دنیا میں، آپ جائیں تو دیکھ لیں، تو دنیا میں جو ہمارے سے 10 گنا چھوٹے ملک ہیں ان میں بھی 100 کیس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو اس نے ڈرامہ رچا ہے عائشہ اکرم نے. تو پھر لوگ کہیں گے کہ میں پاکستان میں کیوں پیدا ہوا، جیسے اس شخص نے کہا اقرا اللہ حسن نے، اور شکر ہے کہ مجھے پاکستان میں اللہ نے بیٹی نہیں دی. تو اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ولاگ میں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے. والسلام.